बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मुआवन व मददगार मुशर्रफ महमूद और इस वक्त आप मुझे देख रही हैं और सुन रहे हैं इल्म व अदब पर। मैं इल्म व अदब के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। ये बेटा वही इल्म व अदब है जिसका नाम पहले CMM लेक्चर्स था। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा इस वक्त सेकेंड ईयर पाक स्टडी की न्यू बुक जो 2022 में आई है उसके लेक्चर्स कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। छठा और आखिरी चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और वो है खेल और सैर व सियाह, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपका बेटा बुक का पेज नंबर 69, सफ़ा नंबर 69। इस पे पहला टॉपिक जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है मुआशरे में खेलों की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी। बेटा खेल अफराद और कौमों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। हम बज़ाहिर तो कहते हैं जो खेल कूद किया तो उम्र ज़ाया कर दी, हालांकि बेटा ऐसा नहीं होता। खेल इंसान के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना खाना पीना, सोना और इल्म हासिल करना, उतने ही ज़रूरी खेल भी हैं। खेल के आपको जिस्मानी फ़ायदे भी होते हैं और आप खेल में नाम भी कमा सकते हैं, शोहरत भी कमा सकते हैं। और जब हम बात करते हैं कौमी सतह के खेलों की तो फिर बेटा एक खेल ही मुल्क का तारुफ बनता है दूसरी दुनिया में। मैं आपको मिसाल दूं, जब बेटा पाकिस्तान बना था तो बहुत कम लोग पाकिस्तान को जानते थे। तो पाकिस्तान बनने के बाद जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पे गई और पाकिस्तान ने इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीता तो फिर दुनिया को पता चला अच्छा पाकिस्तान भी कोई आज़ाद मुल्क है। तो यानी आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये होती है खेलों की अहमियत। ठीक है जी, आपकी बुक की तरफ आते हैं। जो ये पहली स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं। पेज नंबर 69 से शुरू करते हैं जी। खेल से मुराद ऐसा काम करना जिससे इंसान की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा हो। नशोनुमा क्या होता है जी? बढ़ना, बढ़ोतरी, डेवलप करना। तो खेलों से इंसान का जहन भी बढ़ता है, डेवलप करता है, और जिस्म भी। जिस्म किस तरह? आप खेलते हैं तो आपकी जिस्मानी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, आप हाथ पाँव इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो जिस्म उससे मजबूत होता है, ताकतवर होता है और सेहतमंद होता है। ज़हन को क्या फ़ायदा होता है जी? बड़ी सिंपल सी बात, आप सब जानते हैं, मशहूर बात कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अगर आप जिस्मानी तौर पे सेहतमंद होंगे तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा। आप जिस्मानी तौर पे कोई कमज़ोर या लागर होगा तो ये हो नहीं सकता ना कि जिस्मानी तौर पे कमज़ोर, लागर और दिमाग बहुत अच्छा हो। दिमाग भी जिस्म ही होता है। तो जब आप जिस्म को बेहतर बनाते हैं, जिस्म को हेल्थी बनाते हैं, तो उसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है, दिल पर भी पड़ता है। और ये कैसे मुमकिन है? खेलों के जरिए। एक स्टूडेंट है, वो बुक वॉर्म बना हुआ है, किताबी कीड़ा बना हुआ है, दिन रात पढ़ता रहता है, वो हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेता, वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेता, एक बताएगा बेटा बीमार पड़ जाएगा। और दूसरी बात, वो अगर सिर्फ पढ़ता ही रहे, नंबर भी ले ले, डिग्री भी ले ले, मेरिट भी बना ले, लेकिन जब बेटा वो प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसने सिर्फ किताबें पढ़ी है ना। जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं, खेलों में आते हैं, या तो आप किसी के अंडर खेल रहे होते हैं तो आपको टीम वर्क का पता चलता है। आप कैप्टन हैं तो आपको टीम चलाने का पता चलता है, मुखालिफ फरीक का पता चलता है, जीत हार का पता चलता है। बेटा इंसान ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखता है। जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं वो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा समझदार होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं चीज़ों को, वो मुश्किल हालात को ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं क्योंकि वो स्पोर्ट्स मैन होते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट, ये आप सबको मैं नसीहत भी कर रहा हूँ, सिर्फ किताबों में घुसे रहेंगे तो बेटा याद रखिए जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना तो डिग्री और मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। मैं अगर बात को सिंपल बात करूं कि एक बच्चा बहुत पढ़ने वाला है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी स्पोर्ट्स में नहीं रहा, हम निसाबी सरगर्मियों में नहीं रहा, तो बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे बच्चों के कामयाबी के इम्कानात कम होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने बेशक बहुत ज़्यादा कोई मेडल्स वगैरह नहीं लिए, बहुत पोजीशंस नहीं ली,
لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم نے سابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا، سپورٹس میں بھی حصہ لیا، یاد رکھیے وہ پریکٹیکل لائف میں آگے نکل جاتے ہیں۔ تو سپورٹس بری چیز نہیں ہے، سپورٹس اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیے، انسان کی زندگی میں نیکسٹ پوائنٹ آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق، انسان کی زندگی میں کھیل بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ کھیلوں کی وجہ سے ہمارا جسم چست اور توانا نظر آتا ہے۔ دیکھیے بیٹا، مینٹل ایکٹیونیس کب ہوگی؟ جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے۔ آپ نہیں کھیلتے، آپ جاگنگ نہیں کرتے، آپ سپورٹس نہیں کرتے، آپ دوڑتے نہیں، آپ رننگ نہیں کرتے، آپ ایتھلیٹ نہیں ہیں، تو جسم بھی کمزور ہوگا، اور جسم کمزور ہوگا تو دماغ بھی کمزور ہوگا۔ جسم صحت مند ہوگا تو آپ چست رہیں گے، آپ ایکٹیو رہیں گے۔ سمپل سی بات ہے نا۔ اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں تو آپ مینٹلی بھی ایکٹیو ہیں، ہوشیار ہیں۔ آپ فزیکلی کمزور ہیں تو اس کا اثر دماغی صحت پر بھی یقیناً مرتب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی بات بیٹا آگے آ گئی، اگر کھیل نہ ہو تو ہمارا جسم بالکل لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ لاغر بیٹا کہتے ہیں غیر صحت مند، بیمار۔ دیکھیں نا، یہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جسم کو بھی ایکٹیویٹی چاہیے۔ بڑی آپ کو آسان سی مثال دوں بیٹا، انسانی جسم ایک مشین کی طرح ہے۔ آپ کتنی بھی اچھی مشین ہے، اس کو رکھ چھوڑیں، استعمال نہ کریں، آن نہ کریں، کچھ عرصے بعد آپ آن کریں گے وہ مشین خراب ہو چکی ہوگی، وہ مشین کام نہیں کرے گی۔ وہ سلائی مشین ہے، وہ واشنگ مشین ہے، وہ اوون ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ مشین کب درست کام کرتی ہے؟ جب وہ ایکٹیو رہتی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ان یوز رہتی ہے۔ مشین کو رکھ دیجئے، کچھ عرصے بعد لازماً اس میں خرابیاں آ چکی ہوں گی۔ تو بیٹا انسانی جسم کے اندر بھی تو مشینری ہے نا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ انسانی جسم بہت ہی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، بہت پیچیدہ مشینری ہے۔ تو اس کو بھی آپ ایکٹیو رکھیں گے تو ٹھیک رہے گی۔ آپ اس کو استعمال چھوڑ دیں گے، یعنی آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی سپورٹس نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، تو یاد رکھیں کمزور پڑ جائیں گے۔ اور پھر وہی بات، جو جسمانی طور پر کمزور ہوگا تو یقیناً اس کا اثر دماغی صحت پر بھی آتا ہے۔ مشہور مقولہ ہے بیٹا، آپ سب جانتے ہیں، جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوں تو ان کے ہسپتال ویران ہوں گے، اور کھیل کے میدان ویران ہوں گے تو وہاں کے ہسپتال آباد ہوں گے۔ بات سمجھیں؟ یعنی جب آپ کھیلتے رہیں گے تو پھر آپ بیمار نہیں پڑیں گے۔ انسان کھیلنا چھوڑ دیں، کھیلوں کے میدان ویران ہو جائیں، تو یاد رکھیے جہاں کھیلوں کے میدان ویران ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ضرور آباد ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو اس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ کھیلوں کی کیا اہمیت اور کیا افادیت ہوتی ہے۔ نیکسٹ چلیں، کھیل انسان میں پھرتی، چستی، لچک اور ایسی قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں جو کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ چستی وتھ ایکٹیونیس، ظاہر ہے آپ کوئی بھی کھیل کھیلیں، جو پراپر کھیلیں اس میں ایکٹیونیس کے بغیر نہیں کھیل سکتے۔ لچک، فلیکسیبلٹی، لچک کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کھیلتے ہیں آپ کی باڈی میں لچک آتی ہے، جس کو آپ فولڈ کرتے ہیں، فولڈ کرنا جس طرح آپ جمناسٹک میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے جسم میں لچک، فلیکسیبلٹی کیسے آئے گی، پھرتی کیسے آئے گی، ایکٹیونیس کیسے آئے گی؟ جب آپ کھیلز میں حصہ لے رہے ہوں گے، سپورٹس کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کھیل نہیں رہے تو آپ کے جسم میں لچک نہیں ہوگی، آپ کا جسم لیزی پن کا شکار ہوگا، اور یہ لیزی پن آہستہ آہستہ بیماری کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ کو بیٹا ایک بات ہو رہی ہے لچک کی، میں آپ کو اگر پریکٹیکل مثال دوں، اگر آپ دیکھ سکیں، یہ دیکھیں بیٹا، یہ ہاتھ ہے، میں اگر آپ کو مثال دوں، یہ دیکھیں، یہ انگلی کو، یہ دیکھیے، میں اگر آپ موڑ کے دکھاؤں، اس سے زیادہ نہیں موڑا جا سکتا نارملی، آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیے، یہ دیکھیے ساتھ لگے، ٹھیک ہے، دیٹس کالڈ فلیکسیبلٹی، لچک۔ یہ کب آتی ہے؟ جب آپ سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں۔ آگے چلیں، کھیل انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی فوائد کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ بیٹا آپ کو ذاتی فائدہ کیا ہوا؟
آپ کی باڈی میں چستی آئی، آپ کی باڈی میں ایکٹیونیس آئی، یہ تو کھیل کا ہو گیا آپ کو انفرادی فائدہ۔ اجتماعی فائدہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ آپ ٹیم ورک سیکھتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہیومن بینگ اے سوشل اینیمل، انسان بیٹا ایک معاشرتی جانور ہے۔ ہم اکیلے سروائیو نہیں کر پاتے، ہم دوسروں کو بیٹا فائدہ دیتے ہیں، دوسروں سے فائدہ لیتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں معاشرتی جانور۔ تو جب آپ کھیلز میں آتے ہیں، آپ انٹریکشن میں آتے ہیں، آپ دوستوں سے بھی ملتے ہیں، مخالفوں سے بھی ملتے ہیں، جیتتے بھی ہیں، ہارتے بھی ہیں، اور کھیل میں لوگ ڈیفرنٹ ٹیکنیکس طریقے بھی یوز کرتے ہیں، تو یہ بیٹا ٹریننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھیلوں سے کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اجتماعی فائدوں میں کیا آیا؟ قوت برداشت، ٹھیک ہے بیٹا۔ دو ٹیمیں میدان میں اتری ہیں، کتنی اچھی ہیں دونوں، لیکن ظاہر ہے جیتنا تو ایک نے ہے نا، دونوں نے تو نہیں جیتنا۔ تو آپ ہار جاتے ہیں تو آپ کو ٹالرنس، برداشت سکھاتا ہے۔ گیم میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ جیت کے بھی زیادہ شوخے نہیں ہونا، اوور نہیں ہونا، جیت گیا کوئی بڑی بات نہیں، اگر آپ جیتیں گے تو ہار بھی سکتے ہیں، اور ایسے اگر آپ ہار گئے تو یوں رونے بیٹھ جانا ہے، آپ آج ہار گئے ہیں تو کل کو جیت بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو آپ کی قوت برداشت، ٹالرنس بڑھتی ہے۔ قوت حافظہ، آپ کو یاد رہ جاتا ہے۔ آپ کرکٹ کی مثال لیں تو بیٹا بیٹسمین یاد رکھتا ہے کہ بولر کس اینگل سے بال کروا سکتا ہے، کہاں سے بال کروا سکتا ہے۔ تو آپ بولر ہے تو آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ بیٹسمین کون سی شاٹس کھیلتا ہے۔ ہاکی ہے، فٹ بال ہے، کس پوزیشن سے کہاں کس کو بال پھینکی جا سکتی ہے، کیا اینگل بنایا جا سکتا ہے گول کا، تو یہ بیٹا آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے اگر آپ اچھے کھلاڑی ہیں۔ آپ چیس کے کھلاڑی ہیں تو چالیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طاقت آتی ہے جسمانی اعضاء کی مضبوطی، یعنی سمپل آپ فزیکل سٹرونگ ہوتے ہیں جب آپ گیمز کر رہے ہوتے ہیں، کھیل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ نہیں کھیل رہے ہوتے تو بڑی سمپل سی بات، آپ جسمانی طور پر بھی بیمار ہوتے ہیں، اور وہ بیٹا صرف جسمانی طور پر نہیں، پھر وہ انسان جو جسمانی طور پر بیمار ہو بیٹا ذہنی طور پر بھی بیمار ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ تم نے جنرل سا تعارف دیکھا کہ کھیل کی کیا اہمیت ہوتی ہے افراد کے لیے اور معاشرے کے لیے، یعنی ایک فرد کو ذاتی طور پر بھی کھیل سے فائدہ ہوتا ہے، جسمانی ذہنی طور پر تندرست رہتا ہے، اس کو شہرت مقبولیت ملتی ہے، فٹ ہوتا ہے، اور بیٹا اجتماعی فائدے بھی ہوتے ہیں کہ ہم زندگی کی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں سپورٹس مین سے۔ سپورٹس مین بیٹا میں نے بھی آپ کو بتایا، جو ایک سپورٹس مین ہوگا، کھلاڑی ہوگا کسی بھی کھیل کا، وہ زندگی کی مشکلات کو زیادہ بہتر انداز سے دیکھ سکے گا، مشکلات کا سامنا کرنے کا، بلکہ یوں کہیں کہ مشکلات کا حل نکالنے کا زیادہ بہتر طریقہ ہوگا اس شخص کا جو کھیلوں میں حصہ لیتا رہا ہے، اس شخص کی نسبت جو نہیں کھیلا۔ جو بیٹا نہیں کھیلا ان کو شاید ان چیزوں کا نہ پتا ہو جو سپورٹس مین کو پتا ہوگا۔ نیکسٹ بیٹا دیکھیے اسی ٹاپک میں، معاشرے میں کھیلوں کی اہمیت کے حوالے سے، کھیل کود میں بچوں کی دلچسپی۔ بیٹا جب انسان چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو بڑی نیچرل سی بات ہے، اس کا کھیلوں کی طرف رجحان ہوتا ہے، ہر بچے کا ہوتا ہے۔ اب یہ بڑوں کا فرض ہے کہ بچہ کھیل کو پسند کرتا ہے، ایسے کھیل بچوں کو کھیلنے دیے جائیں اور ایسے کھیلوں کی طرف راغب کیا جائے جو ان کے لیے صحت مند ہوں، جو ان کے لیے بہتر ہوں، جو ان کے لیے مفید ہوں، نہ کہ ایسے کھیلوں کی طرف لایا جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں کسی بھی حساب سے، ٹھیک ہے جی۔ تو بچے فطری طور پر کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، جس سے ان کے اعضائے جسمانی کی ورزش ہوتی رہتی ہے، جو ان کی بہتر نشو و نما کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بیٹا بچے بیٹھتے نہیں، وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے، بچے میں انرجی بہت ہوتی ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ اس کو ایک ایسی سپورٹس دیں، ایسی گیم دیں جس میں اس کی باڈی موومنٹ زیادہ سے زیادہ ہو، حرکات و سرگرمی، اس کو ہاتھ ہلانا پڑے، پاؤں ہلانے پڑے، سیدھا ہونا پڑے، الٹا ہونا پڑے، اچھلنا کودنا پڑے۔ اس سے کیا ہوگا بیٹا؟ وہ زیادہ صحت مند ہوگا، کیوں کہ وہ جسم کو مسلسل حرکت میں لا رہا ہے اس بچے کی نسبت جو نہیں کھیل رہا۔ اب دیکھیں بیٹا آج کل کے ماں باپ ایک بڑی غلطی کر رہے ہیں، میں تو لڑ پڑتا ہوں اس بات پہ۔ اب ماں باپ کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ مائیں بچوں کو نا آسانی کرنے کے لیے، چھوٹا بچہ ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، رو رہا ہے، کیا کریں گی جی؟ اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے گا، لو کھیلتے رہو۔ اب دیکھیں چھوٹا بچہ موبائل گیم تو نہیں ہے نا، اب چھوٹا بچہ جب یوں موبائل کو یوں آنکھ سے ٹکا کے یوں دیکھے گا تو ایک تو اس کی ایکٹیویٹی نہیں رہی،
یوں دیکھ رہے ہیں نا موبائل، آپ کو پتا ہے، نہ آپ کے ہاتھ حرکت کرے ہیں نہ آپ کے پاؤں حرکت کرے ہیں، بلکہ نقصان کیا ہوگا؟ آنکھوں کا نقصان، آئی سائٹ ویک ہوگی، اپنی جان چھڑانے کے لیے چلو بچہ موبائل پہ لگا رہے گا. تو اور میں فخر کرتی ہے بچہ موبائل سے کھیلتا رہتا ہے، یہ تو بچے کا نقصان کر رہی ہے نا، کیونکہ آپ نے جب بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا، اب اس کی جسمانی حرکات ختم ہو گئی، موومنٹ ختم ہو گئی، اور بلکہ نظر بھی متاثر. ٹھیک ہے، تو کھیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں آپ کی باڈی موو کر رہی ہو. وہ کھیل زیادہ بہتر ہوگا جس میں آپ کی جسمانی حرکات و سکنات، باڈی موومنٹ زیادہ ہوں. وہ کھیل کم اچھا ہوگا جس میں آپ کی باڈی موومنٹ کم ہو. اور موبائل تو پھر یہ تو بالکل ہی یہ تو فضول بات ہے نا، یہ تو بالکل آپ نے وقت بھی برباد کیا، صحت بھی برباد کی، اور آئی سائٹ بھی برباد کی. ٹھیک ہے جی، تو بچوں کو کھیل وہ دیے جائیں جو ان کے لیے مفید ہو. کھیل جہاں بچوں کی نشو و نما میں معاون ہوتے ہیں، وہیں طلباء کی کردار سازی اور نفسیاتی تربیت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. بیٹا کھیل اس طرح سے ہونے چاہیے جس سے بچوں کی کردار سازی ہو. اب آج کل جو گیمز چل رہی ہیں وہ ایسی ہیں بیٹا جو بچے کو کرمنل بناتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں اب جو کمپیوٹر گیم ہے، آپ بیٹا سب جانتے ہیں اس میں گیم میں کیا ہے، آپ جا رہے ہیں، کسی سے آپ نے گاڑی چھین لی، کسی سے آپ نے اسلحہ چھین لیا، ٹھیک ہے جی، کسی کو اغوا کر دیا، کسی کا مرڈر کر دیا، پیسے لے کے بھاگ گئے. ایسی گیم ہے نا آج کل. اور کیا ہے، اب تو عجیب و غریب گیمیں آ گئی ہیں. جب ہمارا دور تھا تو اس وقت ہوا کرتا تھا جی ٹی اے وائی سی ٹی ٹائپ گیمیں ہوتی تھیں، تو ظاہر ہے وہ بھی ایسی تھی، کریمنل گیمیں ہی تھی. ٹھیک ہے، تو کوشش کیا جائے نئی نسل کو اس سے بچایا جائے. یعنی ایسی گیم ہو جس سے مثبت اثر نکلے، اس کے ذہن پہ مثبت اثر پڑے، منفی اثر نہ پڑے. سپورٹس نفسیاتی تربیت میں بھی مددگار ہوتے ہیں. نفسیات بیٹا کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر سے کیا سوچ رہا ہے. دیکھیں بچہ ماحول سے اثر قبول کرتا ہے. بچے کو اچھا ماحول ملے گا تو اس کے اوپر نفسیاتی طور پہ اچھے اثرات ہوں گے، برا ماحول ملے گا تو برے اثرات ہوں گے. تو بچوں کو ایسی گیمز کھلائی جائیں، ایسی کھیلوں میں انوالو کیا جائے کہ اس کی سوچ مثبت بنے، اس کی سوچ منفی نہ بنے. زمانے قدیم سے ہی تعلیمی اداروں میں مختلف قسم کے کھیل اور صحت مندانہ سرگرمیاں کروائی جاتی رہی ہیں تاکہ بچوں کو صحت مند بنا کر مطلوبہ اہداف کا حصول ممکن ہو جا سکے. اہداف بیٹا اس کو آپ انگلش میں ٹارگٹ کہتے ہیں. جب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے جس کو اہداف کہا گیا. تو گیمز بچوں کو وہ کھلائی جائیں جو ان کے لیے جسمانی ذہنی طور پر صحت مند بھی ہوں اور جو تعلیمی اہداف کے مقصد میں بھی فائدہ دیں. ٹھیک ہے بیٹا، جس طرح اگر پاکستان کی بات کریں بیٹا تو پاکستان میں تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اچھا مسلمان بنانا. تو گیمز وہ ہوں جو اسلامی روح جن میں بیدار ہو، جس سے بچہ اچھا مسلمان بنے، نہ کہ وہ برائی اور کرائمز کی طرف جائے. نیکسٹ دیکھیے، تحقیق سے یہ بات ثابت واضح ہے کہ صحت مند بچے ہی تعلیمی میدان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. بیٹا جو جسمانی طور پہ صحت مند ہوگا وہی ذہنی طور پہ صحت مند ہوگا، اسی کی ایکٹیویٹیز مثبت ہوں گی. اور جو جسمانی طور پر کمزور ہوگا تو وہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے، وہ پھر مثبت سرگرمیوں کی بجائے منفی نیگیٹو سرگرمیوں میں زیادہ انوالو ہوگا. اس لیے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم اور کھیلوں پر زور دینے کی ضرورت ہے. جب بیٹا سکولز کا کام، کالجز کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا. ٹیچر کا کام صرف نہیں آپ کو سبق پڑھا دو اس کا کام ختم. ٹیچر کا کام تعلیم و تربیت ہے، صرف تعلیم نہیں، تعلیم و تربیت ہے. ایسے بیٹا سکولز کالج کا کام بھی صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا، بلکہ تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت اور کھیلوں کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں تاکہ وہ جسمانی طور پہ بھی صحت مند ہو سکیں. لیکن بیٹا آپ سب جانتے ہیں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جو پرائیویٹ سکول کالجز ہیں بیٹا فیسیں ان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان میں کھیل کے میدان ہی نہیں ہوتے. چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، جس طرح نہیں وہ مرغی کھانا ہوتا اس طرح سے. تو کھیل کے گراؤنڈ ہی نہیں ہے، بچہ کہاں کھیلے گا؟ بچے کے پاس کوئی کھیل کا میدان دستیاب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رزلٹ کیا؟ بچے کھیلوں کی طرف نہیں آتے. اگر اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں بیٹا کھیلوں کے میدان ہوں،
کھیلوں کی سہولیات ہوں تو یقینی بات ہے نئی نسل کھیلوں کی طرف آئے گی. تو ہمارے تعلیمی ادارے یہ ایک مجرمانہ غفلت کرتے ہیں, پڑھائی کی طرف تو زور دیتے ہیں, نمبر گیم کی طرف تو جاتے ہیں, لیکن ان کو بچوں کو وہ کھیلوں کے مواقع نہیں دیے جاتے جو بچوں کا حق بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے. جی نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, معاشرے میں کھیلوں کی اہمیت کے حوالے سے اب کیٹیگرائز کیا گیا کہ ابتدائی کلاسوں میں کھیلوں کی کیا سرگرمیاں ہو سکتی ہیں. ابتدائی کلاسیں یعنی ایلیمنٹری کہہ لیں, پہلی سے 8ویں تک, اور بڑی کلاسوں میں کھیلوں کی کیا سرگرمیاں ہو سکتی ہیں. اس کو دیکھتے ہیں بیٹا. ابتدائی کلاسوں میں, جس کو میں نے ابھی بتایا ایلیمنٹری پہلی سے 8ویں تک, تو اس میں کھیل بچوں کا محبوب ترین مشغلہ ہی نہیں بلکہ زندگی کی علامت, صحت و عافیت کا ضامن, نشو و نما میں معاون اور تعلیم و تربیت کا مؤثر ذریعہ بھی ہے. ہم پہلے بات کر چکے بیٹا, بچوں کے ذہن میں یہ تو ہوتا ہے, ٹینڈنسی ہوتی ہے کھیلوں کی طرف, بچہ کھیل میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے. تو وہی بات بار بار آ رہی ہے کہ پھر کیسے ہونے چاہیے کھیل جس سے بچے کو فائدہ ہو, جسمانی طور پہ, ذہنی طور پہ اس میں مثبت قدریں پیدا ہو, نہ کہ منفی. ٹھیک ہے جی. کھیل ہی زندگی کی علامت ہے بیٹا, زندہ انسان کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, جو نہیں کھیلتے نا, وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہے بالکل وہ کمزور سے اور دھان پان سے, وہ بیچارہ زندہ ہے, یعنی جو زندہ ہے اور کھیلوں میں نہیں ہے تو ایک طرح کا زندہ لاش ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. صحت مند زندگی, بھرپور صحت ہونا, چاقو چبند ہونا, ایک کھیلوں سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بچوں کے لیے یہ زندگی کی علامت ہے صحت کی عافیت. عافیت بیٹا کہتے ہیں خیر و عافیت جس کو کہتے ہیں, کہ ضامن ہوتے ہیں کھیل کہ بچے پھر جرائم پیشہ سرگرمیوں میں نہیں آتے, منفی سرگرمیوں میں نہیں آتے. لیکن اگر آپ کسی کو مثبت سرگرمیوں میں انوالو کر لیں گے تو پھر وہ منفی سرگرمیوں کی طرف نہیں جائے گا. لیکن جب معاشرے میں مثبت سرگرمیاں نہیں ہوں گی تو بڑی فطری بات ہے پھر انسان منفی سرگرمیوں کی طرف ہی جاتا ہے. تو کھیل کیا کردار ادا کرتی ہیں, یہ انسان کو منفی سرگرمیوں کی طرف جانے سے روکتی ہیں, مثبت سرگرمیوں کی طرف آتی ہیں. نشو و نما میں معاون, ہیلپ فل, ظاہر ہے بیٹا آپ جتنا اچھا کھیلیں گے صحت اتنی بہتر ہوگی, اور تعلیم و تربیت کا مؤثر ذریعہ. بیٹا چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو, جس کو ایک لفظ بولا جاتا ہے کھیل کھیل میں تعلیم, کھیل کے ذریعے تعلیم, یعنی بظاہر بچے کھیل رہے ہیں, یہ بات کس کی ہو رہی ہے بیٹا, چھوٹی کلاسز کی. تو ایسی بہت سی ٹیکنیک ہیں جو بیٹا مینٹیسوری سکولز میں استعمال کی جاتی ہیں. بچوں کو بلاکس دے دیے, کتنے ہیں, کچھ لے لیے, کچھ دے دیے, بچے تصویریں بنا رہے ہیں, جیومیٹری سیکھ رہے ہیں, میتھ کے بنیادی اصول سیکھ رہے ہیں. تو یعنی کھیل کھیل میں تعلیم یا کھیل بذریعہ تعلیم چھوٹی کلاسوں میں یہ ممکن ہے, اور اچھے ادارے بیٹا یقیناً اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہیں. اس کے برعکس تدریس ان کے لیے بیکار, کن کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, اور طبع نازک پر گراں ہوتی ہے. گراں بیٹا بوجھ, سر بیٹا چھوٹا بچہ تھک جاتا ہے. پہلی بات, چھوٹا بچہ پڑھائی کی طرف آئے گا ہی نہیں, کھیلوں کی طرف رہے گا. اگر آئے گا بھی صحیح تو بچہ بڑی جلدی کتاب سے تھک جائے. گھر ہے تو ماما کہے گا بس میں تھک گیا ہوں, میں نے اور نہیں پڑھنا. اسکول میں ہے تو بچہ سو رہا ہے, بور ہو رہا ہے. بچہ کھیلتے ہی کبھی بور نہیں ہوگا. بچوں کو آپ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کھلا لیں, بور نہیں ہوگا. آپ کتاب لے کے بٹھا دیں, بچوں کو پتا ہے میں پڑھ رہا ہوں, اس کو بڑی جلدی تھکاوٹ بھی ہونے لگ جائے گی, بڑی جلدی نیند بھی آنے لگ جائے گی. بیٹا ایک نفسیاتی ایفیکٹ ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو میتھ کرانا ہے, ریاضی کرانی ہے, کتاب لے کے بیٹھے گی بچہ تھک جائے گا. آپ کتاب کی بجائے اس کو کھیل میں کرائیں. ٹھیک ہے نا, 4 بلاکس دے دیے, 1 لے لیا, اب کتنے رہ گئے, 3, 2 دے دیے. اب تمہارے پاس کتنے ہو گئے, 5, میرے پاس کتنے ہیں. بچہ سیکھ رہا ہے جمع تفریق ضرب تقسیم, اب بچہ نہیں تھکے گا. یعنی بچے کو جب آپ کہیں گے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, کتاب کاپی لے کے بیٹھے, وہ تھک جائے گا. تعلیم اس کو بوجھ محسوس ہوگی, طبع نازک پہ گراں بوجھ محسوس ہوگی, لیکن بچہ کھیلتے ہوئے نہیں تھکتا. تو کھیل صرف بیٹا وقت کا ضیاع نہیں ہے. کھیلوں کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بچے کھیل کھیل میں تعلیم حاصل کریں. اس طرح بیٹا آپ نے پڑھا, پڑھتا ہوا بچہ تھک جاتا ہے, کھیلتا ہوا بچہ نہیں تھکتا. اس کا فائدہ لیا جا سکتا ہے. آگے وہی بات آ گئی, لکھنے پڑھنے جیسے کام سے ان کی طبیعت اکچا جاتی ہے, بچے بور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے میں جو بیٹا آپ کو زبانی پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں, اسی لیے چھوٹے بچوں کو کھیل کھیل میں تعلیم دینے
اور مدرسے کے مختلف کاموں میں کھیل کا اسپرٹ پیدا کرنے پر غیر معمولی زور دینا وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ بچے کو کھیل میں انوالو کریں. اب بچے کو کیا پتا ہے میں گیم کھیل رہا ہوں، اب بچے کو نہیں پتا کہ کھیل کے ذریعے اس کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے. یہ ایک بیٹا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہو سکتا ہے کھیل میں تعلیم. کن کلاسوں میں؟ خاص طور پر چھوٹی جماعتوں میں. یہی بات اگر دوبارہ آ گئی چھوٹی جماعتوں میں، بیٹا آپ بچے کو ایک دن بٹھا نہیں سکتے ایک ہی جگہ پہ کہ آپ بیٹھ جاؤ. بچہ بڑی جلدی تھک جاتا ہے. بچہ تھوڑی دیر بعد موو کرنا چاہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے. آپ کلاس روم میں آپ نے ایک چیئر پہ بٹھا دیا کہ جناب 8 سے اب 1 تک آپ نے یہیں پہ بیٹھے رہنا ہے اور کتاب توجہ سے پڑھنی ہے، تو ایک تو بچہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، دوسرا وہ ایک چیز پر توجہ مرکوز نہیں کر سکتا. مرکوز کرنا اس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں کنسنٹریٹ کرنا. چھوٹا بچہ ہے نا، ہم چھوٹے بچوں کو پڑھ رہے ہیں، وہ ایک ہی بک پہ بہت زیادہ دیر تک کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، وہ تھک جائے گا، وہ اکتا جائے گا. لہذا پھر ضروری ہو جائے گا کہ کوئی ایکٹیویٹی کرائی جائے. ٹھیک ہے جی. اب وہی بات ایکٹیویٹی، سپورٹس ایکٹیویٹیز، اور اسی ایکٹیویٹیز میں ہی اسے تعلیم دی جائے. اس سے کیا ہوگا بیٹا؟ اس کو اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی، اب اس کو بیزاری بھی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ صرف بچے کو تعلیم پہ لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ نہ صرف تعلیم سے بیزار ہو جاتا ہے بلکہ وہ اسکول سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسکول سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور پھر اس کا جی نہیں چاہتا. پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں بچے؟ بہانے بنا رہے ہوتے ہیں. مما آج فلاں وجہ ہے، میں نے اسکول نہیں جانا، آج میں تھک گیا ہوں، میری طبیعت خراب نہیں، بخار ہے. اصل بات ہے بچہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ توقع کریں چھوٹے بچے سے بھی کہ بڑوں کی طرح بیٹھا رہے گا اور پوری توجہ سے کتاب پڑھتا رہے گا، بیٹا پڑھنا تو سیکھا، فیڈ اپ ہو جائے گا، تعلیم سے بدزن ہو جائے گا. اس کے لیے سپورٹس بہتر ہوتے ہیں، سپورٹس میں تعلیم. جی یہی بات ہوگی بیٹا، چھوٹے بچے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہنے سے ذہنی طور پر تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جب بچہ ذہنی طور پہ تھک جائے گا تو پھر اس کو سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہی ہوگی. ٹیچر کتنا بھی اچھا پڑھا لیں، کتنے بھی محنت سے پڑھا لیں، لیکن بچہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ وہ نہیں سن رہا، وہ سمجھ نہیں رہا. ہاں بچہ فریش ہو، ولنگلی اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے گا تو پڑھے گا، اور اس کا طریقہ یہی ہے سپورٹس، کھیلوں سے پڑھایا جائے اس کو. چھوٹے بچوں میں کھیل کود کے ذریعے تدریس کروائی جانی چاہیے، جو بیٹا میں نے بھی آپ کو بتایا، تاکہ وہ کھیل ہی کھیل میں سیکھ سکیں. اس سے نہ صرف لطف اندوز ہوں گے بلکہ مؤثر تدریس بھی ہو سکے گی. اس طرح بیٹا بچہ بور نہیں ہوگا، کھیل کھیلے بچہ سیکھے گا، اور اس طرح بیٹا جو سیکھے گا نا، ایک اور اہم بات، وہ کبھی بھولے گا بھی نہیں. جو آپ نے زبردستی کتاب بچے کو رٹوا دی اور رٹ لے گا، کچھ عرصے بعد بھول جائے گا، کچھ عرصے بعد بھول جائے گا. لیکن جو بچے نے کھیل میں خود سیکھا ہے، ایک تو بچے کا تھکے گا نہیں، دوسرا اس کو بچہ ہمیشہ یاد رکھے گا. چھوٹے بچوں کے لیے ہر سبق کے حوالے سے کھیل پر مبنی کوئی نہ کوئی سرگرمی ڈیزائن کی جائے، جس سے وہ کھیل میں مکمل طور پر تندہی سے حصہ لے سکے، تندہی پورے جذبے سے، اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. ٹھیک ہے بیٹا، کھیلوں کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ایکٹیویٹی اب کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر 4 بچے ہیں تو 2 کا گروپ بنا کے دیا جا سکتا ہے، آپ یہ ایکٹیویٹی کریں، دیکھیں کون پہلے کرتا ہے. تو ایکٹیویٹی بھی ایک طرح کا بیٹا سپورٹس کا ہی ایک حصہ ہو جاتا ہے. آپ نے کچھ بلاکس دے دیں، کچھ چیزیں دے دی اور بچوں کو ایکٹیویٹی دے دی. یہ ایکٹیویٹی الگ الگ بھی ہو سکتی ہے، گروپ کی شکل میں ہو سکتی ہے. چھوٹے بچوں کے لیے بہتر ہے آپ گروپ کی شکل میں دیں. اس سے کیا ہوگا؟ وہ اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے دوسرے ساتھیوں کی مدد سے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہم نے دیکھا ابتدائی جماعتوں میں کھیلوں کی اہمیت کیا ہے. اب ہم بیٹا آگے نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں کہ بڑی کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں سیکنڈری لیول پر اور ہائی سیکنڈری لیول پر، ان کے لیے کھیلوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بڑی کلاسوں میں بھی جسمانی تعلیم اور کھیلوں کی خاص اہمیت ہے. دیکھیے بیٹا، آپ کا جسم صحت مند ہوگا تو آپ کا ذہن صحت مند ہوگا. یہ بات چھوٹے بچوں کے لیے بھی اتنی ہی درست ہے جتنی بڑے بچوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. بلکہ بڑے بچوں کے لیے شاید اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں نے تھوڑا پڑھنا ہوتا ہے، بڑی کلاسوں میں آپ نے زیادہ پڑھنا ہوتا ہے. آپ زیادہ پڑھ جاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں. اگر آپ جسمانی طور پر مضبوط نہیں ہیں تو آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے. لیکن
اگر آپ سپورٹس مین ہیں تو پھر آپ کو جلدی تھکاوٹ نہیں ہوگی، یعنی آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ زیادہ بہتر سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی، یہی بات بیٹا کی بک میں آ گئی. بڑی کلاس میں طلباء کو صحت مند رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ بیٹا انہوں نے کام زیادہ کرنا ہے، ان کے اوپر برڈن پہلے سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہوا اب انہیں صحت کی ضرورت بھی پہلے سے زیادہ ہے. آگے چلیں. اگر انہیں کس کی ہو رہی ہے بیٹا؟ بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے. اگر انہیں کھیلوں میں مشغول رکھ کر، یعنی انوالو کر کر اور مقابلے کی فضا پیدا کر کے ان کی طاقت کو مثبت رخ نہ دیا جائے تو وہ بے راہ روی کا شکار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو برباد کر سکتے ہیں. دیکھیں بیٹا، نوجوان میں پوٹینشل ہوتا ہے، صلاحیت ہوتی ہے. جو اقبال کے شاہین ہے نا، صلاحیت تو ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ بڑوں کا کام ہے، پیرنٹس کا کام ہے، اساتذہ کا کام ہے کہ وہ جو بچے میں انرجی ہے وہ کچھ کر گزرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی طرف لگایا جائے تاکہ اس کی انرجی کا استعمال کہیں مثبت کام میں. لیکن اگر بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹی نہ دی جائے تو بیٹا جسم میں حرارت تو ہے، وہ کچھ کرنا تو چاہتے ہیں، اسپارک تو ہے، تو ڈیفینیٹ بات ہے پھر وہ غلط کاموں کی طرف آگے پہنچائیں گے، پھر وہ غلط صحبت استعمال کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ منشیات کا استعمال کریں گے، وہ جوا کھیلیں گے، وہ بری عادتوں میں پڑیں گے، وہ چوری کی طرف جائیں گے. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ان کو ایکٹیویٹی نہیں ملی. ٹھیک ہے نا، بچہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر نا ایک حرارت، ایک سپارک ہے، تو پھر ان کو کچھ ایسا ایکٹیویٹی دے دیجیے مثبت، تاکہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی توانائی ہیں، وہ مثبت کام میں استعمال ہو، مثبت کام، منفی کام میں استعمال نہ ہو. جب بیٹا ہم ان کو مثبت سرگرمیاں نہیں دیتے تو یقینی بات ہے، دیکھیں پانی ہے، پانی نے تو بہنا ہے. اگر آپ اس کو راستہ بنا دیں تو اس راستے میں بہے گا، اگر آپ اس کو راستہ نہیں دیں گے تو پھر پانی کیا ہوگا بیٹا؟ وہ پوری آبادی کو تباہ و برباد کر دے گا. ٹھیک ہے، چینل تو چاہیے ہوتا ہے نا، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس لیے عمر کے اس حصے میں کسی سے بیٹا جو بڑی کلاسیں، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری کی بات ہو رہی ہے، اسکول کالج لائف کی بات ہو رہی ہے، اس لیے عمر کے اس حصے میں جب مثبت رہنمائی کی اشد ضرورت ہے، وہیں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے کھیلوں کی ضرورت ہے. جب بچہ سیکنڈری لیول پہ آتا ہے بیٹا، ایک تو ان کو گائیڈنس چاہیے، تعلیم کے والے سے، کیریئر کونسلنگ کے والے سے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہی بیٹا کھیلوں کی ضرورت ہے تاکہ ان کی انرجیز، توانائیاں مثبت طور پہ استعمال ہو. کہتے ہیں نا جی پازیٹیو یوٹیلائزیشن آف دا انرجی. انرجی تو ہے جوان میں، مثبت راستہ نہیں ملے گا تو منفی راستے پر جائے گا، برائی کی طرف جائے گا، بدی کی طرف جائے گا. تو نوجوان نسل کو برائی سے، بدی سے روکنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انہیں کھیلوں کی طرف راغب کیا جائے. کیونکہ کھیل میں تو بیٹا ان کے ایک چینل مل گیا، وہ اپنی جو ان کے اندر سپارک ہے، ایک طاقت ہے، اس کے اظہار کا موقع مل گیا کھیلوں کی طرف. تو یہ سمپل سی بات کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان منفی سرگرمیوں کی طرف نہ جائیں، بری عادات کی طرف نہ جائیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں کھیلوں کی طرف راغب کیا جائے. کیونکہ یہ مثبت سرگرمی ہے، صحت مندانہ سرگرمی ہے، جس کا بیٹا جسم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ذہن کو بھی فائدہ ہوتا ہے، فرد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، معاشرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ملک و قوم کو بھی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بڑی کلاسوں کے کھیلوں میں فٹ بال ہو سکتا ہے. فٹ بال بیٹا پاکستان میں تو اتفاق ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں، لیکن دنیا میں آپ کو یقیناً پتہ ہے سب سے زیادہ کھیلے جانے والا اور سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا کھیل فٹ بال. ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے. کرکٹ پاکستان میں بڑے شوق سے یقیناً کھیلی جاتی ہے. باسکٹ بال آپ جانتے ہیں، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹس یعنی دوڑتے ہو سکتے ہیں. ان کا باقاعدہ انعقاد مثبت نتائج پیدا کر سکتا ہے. یعنی بیٹا ان کے ٹورنامنٹس کرائے جائیں، فٹ بال کے، ہاکی کے، کرکٹ، باسکٹ بال، بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹ، ان کے باقاعدہ میچز کرائے جائیں، ان کے ٹورنامنٹس کرائے جائیں، بین الاضلاعی، بین الصوبائی لیول پر ٹورنامنٹس کرائے جائیں. تو کیا ہوگا
بچے سپورٹس میں انوالو رہیں گے، بچے کھیلوں میں انوالو ہوں گے، اور جب بیٹا بچے کھیلوں میں دلچسپی لے رہے ہوں گے، وہ کھیلوں میں مکمل طور پر انوالو ہوں گے، تو پھر وہ منفی سرگرمیوں کی طرف نہیں جائیں گے، وہ بری سرگرمیوں کی طرف نہیں جائیں گے، برائی کی طرف اسی وقت راغب ہوں گے جب ان کے پاس مثبت اور کوئی صحت مندانہ سرگرمی نہ ہو۔ اور بیٹا کھیل ایک مثبت اور صحت مندانہ سرگرمی ہے، افراد کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، قوموں کے لیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ آج کا ٹاپک کہ معاشرے میں کھیلوں کی کیا اہمیت ہے۔ بیٹا ہم نے یہ دیکھا، پھر ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ چھوٹے بچوں کے لیے کیا اہمیت ہے کھیلوں کی، اور پھر ہم نے دیکھا بیٹا بڑے بچوں کے لیے کیا اہمیت ہے۔ آگے نیکسٹ ٹاپک ہوگا کھیلوں کے فوائد، جو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پورا چیپٹر ہی بیٹا کھیلوں کے بارے سے ہی ہے، کھیل ہے، سپورٹس ہے، مزے کی اس میں آگے چیزیں آئیں گی، آپ نے بیٹا پڑھنا ہے، اس کو لائٹلی نہیں لینا کہ کھیل ہے کیا ہے، یہ بیٹا ظاہر امتحان میں بھی آتی ہیں چیزیں، تو آپ اس کو انجوائے ضرور کریں، لیکن اس کو لائٹلی نہیں لینا، ذرا سیریس سمجھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آخری چیپٹر پاک اسٹڈی کا چیپٹر نمبر 6 کا پہلا لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ دوسرے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔